बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन, एक ऐसा मज़हब है कि जिसमें प्रॉफेट यानी कि पैगंबरों का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। इस्लाम के अलावा कुछ इसी तरह का मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्रिश्चियन यानी कि ईसाई लोगों में और साथ ही साथ यहूदियों में भी मिलेगा। इस्लामिक सोर्सेज से तो वैसे ही पता चलता है कि हमारी पूरी दुनिया के इतिहास में अलग अलग वक्तों पर अलग अलग इलाकों में आने वाले इन पैगंबरों की तादाद सैकड़ों हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में है। मगर फिर भी जिन अहम और सबसे ज़्यादा मशहूर पैगंबरों का जिक्र पर्टिकुलर कुरान के अंदर आया है वह लगभग 25 के करीब है। इन 25 पैगंबरों का कुरान के अंदर सिर्फ नाम ही नहीं आया है बल्कि साथ ही साथ कुरान के अंदर इनके दौर, इनके इलाके और इनकी कौम से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें भी बताई गई हैं। और आज की इस वीडियो में हम खास तौर पर इन्हीं 25 यानी कि 25 प्रॉफेट पर नज़र डालने वाले हैं और यह जानने की कोशिश करेंगे कि वैसे तो पिछले हज़ारों साल के इतिहास में यह लोग दुनिया के अलग अलग इलाकों में आते रहे, लेकिन आज के हिसाब से देखा जाए तो इनमें से कौन कौन से नबी, कौन कौन से रसूल हमारी दुनिया के आज के दौर में कौन कौन से देश में आए थे। और शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले नबी यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, जो ना सिर्फ पैगंबर ही थे बल्कि हमारी पूरी दुनिया के सबसे पहले इंसान थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश तो जन्नत में हुई थी, लेकिन जब बाद में उनको हमारी इस दुनिया में उतारा गया तो जिस खास जगह पर उतारा गया था वो आज के दौर में श्रीलंका कहलाता है, यानी वही छोटा सा देश कि जो इंडिया के बिल्कुल नीचे मौजूद है। इवन श्रीलंका के अंदर भी जिस खास जगह पर, जिस खास पहाड़ी पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया था उसको आज के दौर में एडम पीक के नाम से जाना जाता है। इस लिस्ट में अगला नाम है पैगंबर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का। इनका ताल्लुक बेबीलोन से हुआ करता था और अगर आज के हिसाब से देखें तो इराक देश से बाकी पैगंबरों की तरह इन्होंने भी अपने कौम के लोगों को गलत काम छोड़कर अच्छे कामों की तरफ बुलाया, एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया, कुछ खास इबादत करने के तरीके सिखाए, कुछ खास दिनों पर रोज़ा रखने का हुक्म दिया। साथ ही साथ यह भी कहा कि अपने माल में से कुछ हिस्सा चैरिटी करे। लेकिन फिर इनके साथ भी वही हुआ जो दूसरे ज़्यादातर पैगंबरों के साथ उनकी कौम की तरफ से किया गया था, और फिर अपनी कौम की तरफ से सारी हदें पार हो जाने की वजह से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ में ही हिजरत की थी आज के दौर में मिस्र के इलाके की तरफ। अब अगला नाम है इस लिस्ट में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, जिनको आदम सानी भी कहा जाता है। वह इसीलिए क्योंकि इन्हीं के दौर में जब इनकी कौम हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई थी और कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी तो खुदा की तरफ से एक अजाब की शक्ल में एक भयानक तूफान आया था कि जिसमें सब कुछ खत्म हो गया था सिवाय एक कश्ती के और उसमें सवार चंद लोगों के या फिर जानवरों के। और ये वही कश्ती थी जिसको उस तूफान के आने से पहले बनाने का हुक्म खुद खुदा की तरफ से नूह अलैहिस्सलाम को दिया गया था और साथ ही साथ उसमें सवार होने का हुक्म भी दिया गया था अपने फरमाबरदार साथियों के साथ। अब वैसे तो ज़्यादातर स्कॉलर्स और ज़्यादातर हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमको यही बताते हैं कि शायद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक आज के दौर के इराक के इलाके से था, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग अलग सोर्सेस से भी किसी और इलाके की तरफ भी इशारा मिलता है। और हैरानी की बात तो ये भी है कि कुछ मॉडर्न रिसर्च और स्कॉलर्स की तरफ से ये भी दावे किए जाने लगे हैं कि मुमकिन है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक इंडिया के इलाके से हो। वो इसीलिए क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरह ही बहुत सारी ऐतिहासिक कहानियाँ भारत की जो पुराने रिलीजियस है ना सिर्फ उसके अंदर पाई जाती हैं, बल्कि यहाँ के उस दौर के कल्चर से, उस दौर की चीज़ों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की चीज़ों से काफ़ी सिमिलरिटीज़ भी पाई जाती हैं। बाकी नूह अलैहिस्सलाम और इंडिया के बीच ये जो कनेक्शन जोड़ा जाता है इसकी रियलिटी क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगला नाम है पैगंबर हज़रत हुद अलैहिस्सलाम का, जिनको कौमे याद की तरफ से भेजा गया था और कुरान में या फिर बाकी किताबों में इनके इलाके से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मिलती है उससे यह पता चलता है कि इनको सऊदी अरेबिया के बिल्कुल साइड में, यानी आज के दौर के हिसाब से देखें तो ईस्टर्न यमन में या फिर वेस्टर्न ओमान के इलाके में भेजा गया था।
اگلا نام ہے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کا، جن کو قوم سمود کی طرف سے اتارا گیا تھا، جو اس دور میں شرک میں مبتلا تھی اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے بڑے بڑے غلط کام کیا کرتی تھی۔ یہ قوم سمود جو کافی ولدی بھی ہوا کرتی تھی، یہ آج کے حساب سے دیکھیں تو سعودی عربیہ کے نارتھ ویسٹرن کے علاقے میں آباد ہوا کرتی تھی۔ اگلا نام ہے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کو ویسٹرن ورلڈ میں جنرلی لوگ ابراہم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسلام کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی ان کا ایک بڑا مقام ہے۔ ان کو فادر آف دا پروفیٹس یعنی کہ بہت سارے پیغمبروں کا پتا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کی اولاد میں بے شمار پیغمبر پیدا ہوئے، ایون آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی انہی کے اولادوں میں سے تھے۔ ان کے علاقے کی بات کریں تو آج کے دور کے حساب سے وہ دیش بنتا ہے مڈل میں موجود عراق۔ اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کا۔ یہ وہی پیغمبر ہے جن کو سدوم اور گومورہ نام کی اس قوم میں بھیجا گیا تھا کہ جس کے بارے میں اتہاس میں آتا ہے کہ یہ قوم نہ صرف بہت زیادہ کرپٹ تھی بلکہ مینلی جسم پرستی یعنی ہومو سیکشولیٹی میں بھی انوالو رہا کرتی تھی۔ بار بار حد سے زیادہ منع کرنے کے باوجود بھی جب یہ قوم اپنے تمام غلط کاموں سے واپس لوٹ کر نہیں آئی تب ان لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش کے ذریعے سے عذاب آیا تھا، اور تمام ہسٹوریکل ایویڈنس کو دیکھنے کے بعد اور آج کے دور کے ایکسپرٹس کی ریسرچ کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ پر یہ قوم آباد تھی وہ دراصل وہی علاقہ تھا جہاں پر آج کے دور میں ڈیڈ سی موجود ہے، یعنی کہ فلسطین اور جارڈن کے بیچ کا علاقہ۔ اب ہمارے اس لسٹ میں اگلا نام ہے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہی بیٹے کی جن کی نسل سے ہی آگے چل کر آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنم ہوا۔ ویسے تو ایتہاسک طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب سے ہی جوڑ کر دیکھا جاتا ہے اور ان کو تو عربوں کا فادر یعنی کہ والد بھی مانا جاتا ہے، مگر ہسٹوریکل ایویڈنس یہ بھی بتاتے ہیں کہ جہاں تک معاملہ ان کی پیدائش کا ہے یعنی کہ ان کے جنم کا ہے تو وہ اس جگہ پر ہوا تھا کہ جہاں پر آج کے دور میں فلسطین موجود ہے۔ اگلا نام ہے انہی کے بھائی یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کا، کہ جو نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فادر اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا ہوا کرتے تھے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ان کے نام کے ساتھ 15 بار آیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انہی دونوں مشہور بیٹوں میں سے ہی آج کے دور کے جو 3 مشہور ابراہم ریلیجنز ہیں یعنی کہ ابراہیمی مذہب ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے، یعنی جہاں ایک طرف اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کا فادر مانا جاتا ہے، ان کا پروج مانا جاتا ہے اور انہی کی نسل میں آگے جا کر آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنم ہوا، تو وہیں دوسری طرف جو دوسرے بیٹے تھے یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کو یہودیوں کا پروج مانا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہی کی نسل میں آگے جا کر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی تھی، کہ جن کو آج کے دور میں آبادی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے مذہب یعنی عیسائیت میں سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ فی الحال یہ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے، اور ہماری اس لسٹ میں اگلا نام ہے وہ ہے پیغمبر یعقوب علیہ السلام، جو انہی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہی کے علاقے میں یعنی کہ فلسطین میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے بعد اگلا نمبر ہے پیغمبر یوسف علیہ السلام کا، جو انہی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اتہاس میں ان کو ان کی حد سے زیادہ خوبصورتی، وزڈم اور ساتھ ہی ساتھ صبر کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن میں ان کے نام سے باقاعدہ ایک کمپلیٹ چیپٹر یعنی کہ ایک پوری سورہ موجود ہے جس میں ان کی پوری ہسٹری، ان کی پوری کہانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کا جنم بھی اپنے والد اور اپنے دادا کی طرح ہی فلسطین کے علاقے میں ہوا تھا، لیکن جیسا کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا، بعد میں یہ اپنے بھائیوں کی غداری کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے اور بھی ایسے بہت سارے حالات تھے کہ جن کی وجہ سے یہ پہلے تو غلام بنے اور جیسے تیسے مصر پہنچے تھے، اور وہاں پر آگے جا کر یہ ایک طاقتور حکمران بن گئے تھے۔ ہماری اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ آج کے حساب سے دیکھیں تو ان کا تعلق ہوا کرتا تھا سعودی عربیہ کے علاقے سے۔ ان کو اتہاس میں فرمانبردار اور اسپیشلی صبر کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، وہ اسی کے لیے کیونکہ خدا کی طرف سے جس طرح کی اور جس لیول کی آزمائش ان کی گئی تھی شاید ہی کسی اور کی گئی ہو۔
مگر ہر حال میں یہ ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ ان کے بعد اب اگلا نمبر ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ آج کے حساب سے دیکھیں تو ان کا تعلق تھا سیریا دیش سے۔ یہ مدین کے لوگوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے جو اس دور کے حد سے زیادہ کرپٹ تھے اور کمزور غریب لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کے لیے جانے جاتے تھے۔ ان کو پیغمبر شعیب علیہ السلام نے نہ تو صرف بار بار وارننگ دی بلکہ خدا کی طرف پلٹنے کا حکم بھی دیا، مگر کسی بھی حالت میں یہ لوگ پلٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہسٹوریکل ایویڈنس میں بتاتے ہیں کہ ان کے علاقے پھر ایک خطرناک بھوکمپ کے ذریعے سے تباہ ہو گئے تھے۔ اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کا تعلق آج کے دور کے حساب سے مصر یعنی کہ ایجپٹ سے ہوا کرتا تھا۔ باقی انہوں نے اپنے دور میں اپنی قوم کو یعنی کہ قوم بنی اسرائیل کو اس دور کے ظالم فرعون کی جس کا نام رامسیس دوم ہوا کرتا تھا اس سے کس طریقے سے آزادی دلوائی تھی، اس کے بارے میں تو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے آلریڈی پڑھا اور سنا ہوگا۔ باقی اب ہماری لسٹ میں اگلا نام ہے انہی کے بھائی کا ہے جن کا نام تھا پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پورے مشن میں لگ بھگ انہی کے ساتھ رہے اور کندھے سے کندھا ملا کر ہمیشہ ان کا ساتھ دیا۔ ان کا تعلق بھی ظاہر ہے اپنے بھائی یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہی مصر سے تھا۔ اب اگلا نام ہے ہماری اس لسٹ میں پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کا، جن کو ویسٹرن ورلڈ میں ڈیوڈ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ دراصل وہی پیغمبر تھے کہ جنہوں نے قوم بنی اسرائیل کی نہ صرف حکومت کی بنیاد رکھی بلکہ ایک لمبے وقت تک ان کے اوپر راج کیا۔ ان کا تعلق آج کے دور کے حساب سے فلسطین سے ہوا کرتا تھا اور ہماری اس لسٹ میں اگلا نام ہے انہی کے بیٹے یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جن کو ویسٹرن ورلڈ میں سولومن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حکومت کے معاملے میں یہ اپنے فادر ہی کی طرح یا پھر ان سے بھی زیادہ آگے کھڑے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ایک لمبے وقت تک بڑے علاقے پر حکومت تو کی ہی ساتھ ان کو خدا کی طرف سے اسپیشل گفٹ بھی دیے گئے تھے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ معجزے بھی تھے، مثال کے طور پر جانوروں کی بولی کو سمجھنا اور ساتھ ہی ساتھ انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں پر بھی حکومت کا قائم ہونا۔ اور باقی اب مجھے لگتا ہے کہ یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کا تعلق بھی فلسطین سے ہی تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہماری اس لسٹ میں جو اگلے پیغمبر ہے یعنی کہ حضرت الیاس علیہ السلام، ان کا تعلق بھی فلسطین کے علاقے سے ہوا کرتا تھا، جو ایک ایسے قوم سے بھیجے گئے تھے جو قوم اس دور میں بال نام کے ایک دیوتا کے بت کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد ایک اور پیغمبر تھے جن کا نام حضرت علی عیسیٰ علیہ السلام تھا، وہ بھی اسی علاقے میں یعنی کہ فلسطین میں ہی بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد اگلا نام ہے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا۔ ان کا تعلق آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو عراق دیش سے تھا اور اس میں بھی خاص طور پر موصلیو شہر نام کے علاقے سے، اور ان کے نام پر قرآن کے اندر باقاعدہ ایک سورہ یعنی کہ کمپلیٹ چیپٹر موجود ہے، اور خاص طور سے ان کے مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے والا واقعہ کافی مشہور ہے۔ اس کے بعد ہماری اس لسٹ میں اگلا نام ہے پیغمبر ذوالکفل علیہ السلام کا۔ ان کا تعلق قوم بنی اسرائیل سے تھا اور ان کو بھی آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو فلسطین کے علاقے میں بھیجا گیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ آگے جو نام ہے یعنی پیغمبر زکریا علیہ السلام کا، ان کو بھی فلسطین میں بھیجا گیا تھا، بلکہ یہ تو فلسطین میں بھی جو خاص شہر ہے یروشلم کی جس کو القدس میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو 23واں نام ہے وہ ہے پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اور ان کا آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو تعلق ہوا کرتا تھا سیریا دیش سے۔ ان کے بعد نمبر آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جن کو عیسائی لوگ جیزس کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ان کا تعلق تھا آج کے دور کے حساب سے فلسطین کے علاقے سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اسلام میں سیکنڈ لاسٹ نبی کے طور پر جانا جاتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ ان کے اور آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیچ کا جو 500 سال کا ایک لمبا عرصہ تھا، اس میں کوئی بھی نبی یا کوئی بھی رسول نہیں بھیجے گئے تھے۔ ڈائریکٹ لگ بھگ 500 سال کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد 570 عیسوی میں جا کر سعودی عربیہ کے مکہ شہر میں جنم ہوا تھا حضرت محمد بن عبداللہ یعنی کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اسی کے ساتھ آج کے اپنے ویڈیو کو ہم بھی یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں سے شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیٹیو اور ہسٹوریکل ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ خدا حافظ۔